नैया बिस्तर पर बैठी लरस गई, फिर इससे और नहीं बैठा गया। खड़ी हुई और लड़खड़ाती हुई कमरे में चली गई। बहुत से जहर में भुजे हुए तीर फेंके थे आपा ने, बहुत बर्छियाँ इसके कलेजे में मारी थी, बहुत से ओछे वार किए थे, मगर ये सबसे कारी था और ये वार वो सह ना सकती थी। अंदर आकर बिस्तर पर गिर गई और चीख चीख कर रोने लगी। अब्बा जी, प्यारे अब्बा जी, ओ मेरे अब्बा जी, आकर देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या इसी दिन के लिए आपने पाला था? कितनी बेदर्दी से आपने अपने जिगर का टुकड़ा कसाई के हवाले कर दिया। वो रोती रही और अब्बा जी और अम्मी जी को याद करती रही। इसका दिल चाह रहा था वो उड़कर अपने घर पहुंच जाए, अम्मी की छाती में मुंह छुपा ले, अब्बा जी के कंधे से लग जाए, अपने भाइयों से आसरा मांगे। आखिर वो बैठे बैठे कटी पतंग क्यों बन गई थी। आपा एक प्याली चाय की उसके पास रखकर सहेलियों से मिलने चल दी थी और वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। इसे अंदाज़ा हो गया था कि अब इस घर में क्या होने वाला है। शाम को जब शहबाज दफ्तर से आया तो आपा अभी तक न लौटी थी। इसने रो रो कर शहबाज से कहा कि वो इसे मेके में पहुंचा दे, वो बहुत बीमार है और यहाँ कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं। आपा की सारी बातें इसने शहबाज को बता दी थी। वो आपा के आने से पहले ही इसे मेके छोड़ आया। अम्मी इसकी सूरत देखकर ही परेशान हो गई थी, इतनी जर्द और भयानक लग रही थी। इसका कमरा ठीक करके अम्मी ने इसे वहाँ लिटा दिया था। शहबाज इसे छोड़कर और मुख्तसरन सारी बात बताकर चला गया था। अम्मी ने इसके लिए सूप बनाया और कितनी खाने की चीज़ें बनाई। अब्बा जी उसे वहीं देखने आए, सब भाई भी आए। सबके चेहरे मोहब्बत के आईनादार थे, सभी इसके बारे में फ़िक्रमंद थे। सबों ने इसके लिए दुआ की। आह, इनके चेहरों के लिए और इन दुआओं के लिए वो कैसे कैसे तरसती रही थी। वो बेसुध लेटी रही, जैसे यकीन और बेयकीनी की दरमियानी कैफियत में हो। रात को जब सोने से पहले अम्मी जान इसके पास आई और इसकी पेशानी पर बोसा दिया तो इसकी ज़ख्मी आंखों में फिर से आंसू आ गए। अगर माँ बेटी के आंसू की ज़बान समझ सकती है तो अम्मी को ज़रूर पता चल गया होगा कि आंसू क्या कह रहे हैं। अम्मी जान इसकी पेशानी पर हाथ रखे खोई खोई नज़रों से नैया को देख रही थी और देखे जा रही थी। नैया ने आंसू पोंछकर अपनी माँ को देखा और फिर सोचा वो थक गई है, आबलापा है, अपनी माँ को अपनी चंद साला अज़दवाजी ज़िंदगी की कहानी सुना ही दे। अब तक तो इसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया था। वो मेके में ज़्यादा आकर नहीं रहती थी, एक रात के अलावा इसे यहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं थी। अम्मी शायद इसकी मजबूरी को समझती थी, इस वास्ते कभी मजबूर ना करती थी, और अगर वो मजबूर भी करती तो वो अपनी सास के हुक्म अदूली नहीं कर सकती थी। इसलिए जब भी आती थोड़ा सा हंस बोल कर चली जाती। आपा ने तो इससे इसके बड़े भाई की शादी पर भी एक रात से ज़्यादा रुकने नहीं दिया था। 2 साल हुए गयास भाई की शादी हो गई थी। गयास भाई स्क्रीन पर हीरो नहीं बन सके थे तो उन्होंने असल हीरो बनकर दिखा दिया था। एक बड़ी फैशनेबल लड़की को अपने इश्क में गिरफ्तार किया, फिर अब्बा जी की मुखालफत की परवाह न करते हुए शादी करके घर ले आए। अब वो इसी घर में ऊपर वाली मंजिल में रहती थी। अपने अमीर बाप का रूप दिखाती थी, मूड होता तो नीचे आती वरना ऊपर बैठी रहती, और अम्मी जान सुबह शाम खाना पकाकर ऊपर भेज दिया करती थी। वो कब आती है कब जाती है इससे इसके क्या मशागिल हैं, किसी बात में सास ससुर को दखल अंदाजी की इजाज़त न थी। इस तजाद पर नैया बहुत कुड़ा करती थी। नसीब की बात है, वो सोचती इस दुनिया में इसी को दबाया जाता है जो दब सकता है। अम्मी अपनी बहू के रवैये से खुश नहीं थी, इसलिए वो और इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इनके अपने ढेरों मसाइल थे जिन्हें वो सुनकर कभी हंसती और कभी रोती हुई ससुराल चली जाती थी। आज इसका दिल चाह रहा था कि वो अम्मी को भी रुलाए, दिल पर जो बोझ है इसको हल्का कर दे, वरना इसका कलेजा शक हो जाएगा। इसने अम्मी के हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और धीरे धीरे सारी कहानी सुना दी। इस घर में इस पर जो कुछ बीत रही थी मनो अन कह सुनाई। ना वो शर्माई और ना इसने खौफ खाया। अब वो अपनी माँ की पनाह में थी, गोया खुदा की पनाह में थी। अम्मी हथेली रुखसार पर रखे यूं सुन रही थी जैसे वो कोई मुजस्मा हो और सदियों से इसी आलम में बैठी हो। सारी कहानी सुनने के बाद अम्मी जान ने एक लंबी सांस खींची और नजरें झुका ली। नैया को एहसास हुआ जैसे अम्मी एक खामोश समंदर है, खामोश, सर्द, बेहिस मगर वसी और बेकरां। जो भी इसमें डाल दो गुम हो जाएगा, खो जाएगा, और जो तह में खोजने जाओ तो हाथ में सिर्फ सीपियां आती हैं। इसका दिल चाहा वो अम्मी को झंझोड़ दे, इनका गिरबान फाड़ डाले, इनसे कहे मुझे समंदर की नहीं माँ की ज़रूरत है, नहीं मैं समंदर को माँ बना लूँगी। अम्मी जान कुछ नहीं बोली, ये तो इनकी हमेशा से आदत थी। जब बोलने का वक्त आता था तो वो चुप हो जाती थी। नैया रोती रही और गुमसुम सी अम्मी जाने कब उठकर बाहर चली गईं। बहरहाल वो अपना गुबार निकाल चुकी थी। दूसरे दिन इसकी तबीयत कुछ बशाश थी। दिल का दुख कह देने से जी हल्का हो गया था। कितना गहरा कुआं होती है माएँ, और इस कुएं की ज़िंदगी को कितनी ज़रूरत होती है। कुएं से बाज़गुश उभरती है, इसकी अपनी आवाज़ नहीं आती, मगर इसमें ढीले और कंकर फेंक कर कितना मज़ा आता है। और माँ का घर कितनी प्यारी शय है। धूप अब भी आंगन में इसी तरह उतरती है। अम्मी सुबह सुबह उठकर सब
کے لیے ناشتہ بناتی ہیں، پراٹھوں کی خوشبو سارے گھر میں پھیل جاتی۔ ابا جی زیادہ تر تو اپنے کمرے میں رہتے، ان کا کمرہ اور بھی تاریک اور سرد سا ہوتا، وہاں اخباروں کی خوشبوئیں، دواؤں کی خوشبوئیں، باسی پھولوں کی خوشبوئیں ہی اسی طرح تھیں۔ تسبیح اور مصلے کا وہی مقام تھا، گھر کے وہی معمولات تھے، صرف بھائی لوگ ذرا سنجیدہ ہو گئے تھے، چھوٹے دونوں ملازم ہو گئے تھے۔ اویس تو فوج میں تھا، کبھی کبھار ہی ملاقات ہوتی۔ نیا کو یہ گھر، اس کے در و دیوار بچپن کی سہیلیوں کی طرح بہت پیارے لگ رہے تھے۔ جب وہ یہاں رہتی تھی تو خود کو نیا دنیا کی بد نصیب لڑکی سمجھا کرتی تھی، اسے یہ گھر جہنم لگتا تھا، قید خانہ لگتا تھا۔ ابا جی کی جھڑکیاں زہر لگتی تھیں، امی کی چپ فضول لگتی تھی، مگر اب تو یہاں کی ایک ایک اینٹ کو چوم لینے کو دل چاہتا تھا۔ کاش بیٹیوں کو جدا کرنے کا رواج نہ ہوتا، اے کاش والدین یہ ظلم نہ کیا کرتے۔ کبھی کبھی وہ سوچتی اگر اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ کبھی اس کا بیاہ نہ کرے گی، لیکن یہاں پر رک کر اسے بہت کچھ سوچنا پڑتا۔ بیٹی تو دل کی درد ہوتی ہے، اس کی کئی دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں، ایک صرف جدائی کا دکھ ہوتا تو بات بھی تھی۔ نہیں اللہ کرے اس کی بیٹی نہ ہو، پر ایسی ایک بددعا تو اس کی ساس نے بھی دی تھی، وہ تو ہر روز ایسی ہی بددعائیں دیا کرتی تھی، سو اس کی کوکھ اجڑ گئی۔ اب پتہ نہیں آگے کیا حالات ہوں، وہ اپنی ساس سے پوچھنے بنا آ گئی تھی۔ شہباز ہر روز دوپہر کو اس کی خبر لینے آتا تھا، جس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ دفتر سے اٹھ کر آتا ہوگا۔ اس کی ساس ایک بار بھی اسے پوچھنے نہ آئی تھی، البتہ شہباز روز کہتا تھا کہ کب واپس چلو گی۔ ٹالتے ٹالتے 2 ہفتے ہو گئے تھے، وہ اس جنت سے نکل کر دوزخ میں نہ جانا چاہتی تھی، وہ کوئی فیصلہ کن بات کرنا چاہتی تھی۔ کئی بار امی سے ذکر کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ایک دن اس نے امی کا دامن تھام لیا۔ امی جان، میں واپس اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، میں نے تمہارے ابا سے بات کی تھی۔ امی نے اسے فکرہ پورا نہ کرنے دیا۔ نیا نے امید و بیم کی بیچوں بیچ خوف زدہ ہو کر امی کی طرف دیکھا اور مری ہوئی آواز میں پوچھا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ اس کی حالت پھانسی کے تختے کی طرف لے جانے والے مجرم کسی ہو رہی تھی، جس سے فیصلے کا علم ہوتا ہے مگر جو آخری قدم تک، آخری سانس تک کسی معجزے کی امید رکھتا ہے۔ تمہارے ابا جی کہتے ہیں۔ امی پل بھر کو پھر رک گئیں۔ نیا کو فوراً پتہ چل گیا کہ امی اب کیا بولنے والی ہیں۔ لڑکی کا اصل گھر اس کی سسرال ہے، اگر وہ میکے کو محاذ جنگ بنانے پر آمادہ ہوگی تو ہم اس گھر میں آنا بند کر دیں گے۔ بند کر دیں گے؟ آنسوں کی ایک بچھاڑ نیا کی پلکیں توڑ کر نکلی اور رخساروں پر بہہ گئی۔ قہر خدا کا لوگو، کبھی سنا تم نے باپ بیٹی کو میکے آنے سے منع کر دے گا؟ نیا روتی رہی، اس نے کچھ نہیں کہا، اسے معلوم تھا کچھ کہنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس نے ذرا بھی احتجاج کیا تو ابا جی واقعی اس پر بندش لگا دیں گے۔ ابا جی کے اصول دنیا سے بالکل نرالے تھے، اسی واسطے تو وہ ہر میدان میں مار کھا رہے تھے۔ ذرا بیٹی سسرال سے روتی ہوئی آئے، باپ اس پر نثار ہونے لگتے ہیں، 100 تسلیاں دیتے ہیں، اگر مرتبے والے ہوں تو داماد کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ ہر ماں کو اپنی بیٹی کا سکھ عزیز ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ہی کئی واقعات دور کیوں جائیں، شیری بھابی کی مثال لے لیں۔ غیاث بھائی نے تو باقاعدہ لکھ کر دیا تھا کہ میرے والدین اس کی زندگی میں دخل انداز نہیں ہوں گے۔ کیسے دھڑلے سے رہ رہی تھی، سسر مر رہا تھا، بیمار ہو، نند کی جان پر بنی ہو، وہ تو کبھی نیچے نہیں اترتی تھی، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اور ابا جی بھی منہ میں گھگیاں ڈالے بیٹھے تھے اور لے دے کر سارا غصہ اپنی اکلوتی بیٹی پر نکال رہے تھے۔ اگر تمہیں میکے آنا ہے تو ہنستے ہنستے آؤ، روتے ہوئے آؤ گی تو ہم تمہیں گلے نہیں لگائیں گے۔ امی سے چپ ہوتے دیکھ کر پھر گویا ہوئیں۔ تمہارے ابا جی کہتے ہیں میکا لڑکی کی منزل نہیں ہوتا، پڑاؤ ہوتا ہے، اس طرح جس طرح یہ دنیا ایک پڑاؤ ہے۔ نہ دنیا میں دل لگاؤ، نہ میکے سے محبت کرو، سیدھے سیدھے جہنم میں چلے جاؤ، نیا نے دل میں کہا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر آئندہ تم گلے شکوے لے کر آئیں تو یہ دروازہ تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، وہیں اس گھر میں اپنی جگہ بناؤ۔ بس امی بس، نیا نے لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ امی کے منہ پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھ میں اور سننے کی تاب نہیں ہے امی، اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ کافی رو چکنے کے بعد نیا نے اپنا منہ اور آنکھیں صاف کی اور سوجی ہوئی سرخ سرخ آنکھوں سے امی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کیا کہتی ہیں امی، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ امی نے جلدی سے نظریں جھکا لیں، ایک بے یارو مددگار آنسو ان کی دائیں آنکھ سے لڑک کر نیا کے اس ہاتھ پر گرا جس سے اس نے امی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو میرا دل کیا کہتا ہے، میرا دل تم سے جدا نہیں۔ آپ ابا جی کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ تمہیں پتہ ہے میں نے آج تک ان سے کچھ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ جب عورت کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی شنوائی نہیں ہوگی تو خاموش ہو جاتی ہے، تو وہ مر کیوں نہیں جاتی؟ نیا نے غصے سے کہا۔ یہ بھی ایک طرح کی موت ہوتی ہے بیٹی، امی نے سوگواری سے مسکرا کر کہا۔ اگر اب تک اپنی کوئی بات نہیں منوائی تو اب اپنی اکلوتی بچی کی خاطر فریاد کیجیے، نیا نے ان سے کہا۔ کیا کہوں ان سے کہہ دے میں واپس جنرل آپا کے گھر نہیں جانا
چاہتی, مجھے اپنے پاس رکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا نیا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اف خدایا, کتنا بدنصیب معاشرہ ہے. یہاں 90% لوگ صرف لوگوں کی خاطر جیتے ہیں, لوگوں سے ڈرتے ہیں اور عمر بھر زہر پیتے ہیں. میں معاشرے سے نہیں ڈرتی, اسی معاشرے میں ہمیں رہنا ہے. تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ زمانے نے کچھ دستور بنائے ہیں. شادی کے بعد لڑکی کو اپنے سسرال میں رہنا چاہیے, اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے, اور اگر وہاں نہیں رہے گی تو لوگ 100 طرح کی باتیں بنائیں گے. بناتے ہیں تو بناتے رہیں, ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ تم ابھی بچی ہو, زمانہ خراب ہے. جوان لڑکی کو یوں گھر میں نہیں بٹھایا جا سکتا. انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں. زمانہ زمانہ زمانہ, نیا بپھر اٹھی. ہمارا زمانہ اسی گھر میں کیوں آ گیا ہے؟ کسی اور کے گھر میں تو کوئی زمانہ نہیں. لوگ اپنے آپ میں مست ہیں. ایک ہمارا گھر ہے جو زمانے کی زد میں آیا ہوا ہے. جب سے میں پیدا ہوئی ہوں یہ برا زمانہ سائے کی طرح میرے ساتھ لگا ہے. خیال تھا شادی کے بعد یہ بھوت میرا پیچھا چھوڑ دے گا, مگر آخر اس ہوے سے آپ کب ڈرانا چھوڑیں گی؟ یہ زمانہ میرا پیچھا کب چھوڑے گا؟ جب میرا دم نکل جائے گا. بیٹی تو اس وقت جذباتی ہو رہی ہے, ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی. کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ پہلے میں معصوم تھی, کنواری تھی, آپ کو ہزارہا خطرے تھے, اس واسطے مجھے ڈراتی تھی. اب شادی شدہ ہوں, زمانہ مجھے کچھ حقوق دیتا ہے, مجھے بھی اور لوگوں کی طرح زندہ رہنے دیجیے. بیٹی, ازدواجی زندگی میں ایک قدم بھی غلط پڑ جائے تو ساری بساط الٹ جاتی ہے. ایسی نصیحتیں آپ شادی سے پہلے بھی دیا کرتی تھیں اور ان کو میں نے پلوں میں باندھ لیا تھا, مگر ان سے مجھے کیا حاصل ہوا؟ میری بساط تو ویسے بھی الٹ چکی ہے. صبر سے جھیل لوگی تو اچھا وقت بھی آ جائے گا. آپ نے بھی تو صبر سے جھیلا ہے. میں کوئی رو تو نہیں رہی, خوش ہوں. کس بات سے خوش ہیں؟ کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا. امی نے آنسو پی کر کہا. ہاں, اس کو آپ خاتمہ بالخیر کہتی ہیں؟ نیا نے جھنجھلا کر کہا. پھر تھوڑی دیر بعد بولی, جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا وہ کس آس پر جیے. اللہ سے ہمیشہ آس رکھنی چاہیے. مجھ میں آپ جتنا حوصلہ نہیں ہے. اب تم شہباز کے ساتھ جاؤ, ہم سوچیں گے کیا کرنا ہے. مجھے معلوم ہے آپ لوگ کیا سوچیں گے. امی خاموش ہو گئیں. نیا کے جذبات کا لاوا ایک بار پھر بہہ نکلا. آپ کو تو اللہ نے اتنی توفیق بھی نہیں دی کہ کبھی میرے سسرال آئیں, آ کر دیکھیں مجھ پر کیا کیا ستم ٹوٹتے ہیں. اور بھی تو لڑکیاں ہیں, ہستی بستی نظر آتی ہیں. ایک میں ہی بد نصیب ہوں جس کو والدین بھی برا سمجھتے ہیں. کوئی برا نہیں سمجھتا. امی نے اس کی بات کاٹ دی. اور سب لڑکیوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہر لڑکی اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی دکھ ضرور سہتی ہے. سبھی ہنس ہنس کر جھیل رہی ہوتی ہیں. یہاں ایک ہی نہیں, 1000 دکھ ہیں. نیا نے احتجاج کیا. جب سے شادی ہوئی ہے ایک پیسہ خرچ کرنے کو نصیب نہیں ہوا, ڈھنگ کا کپڑا نہیں بنوایا, کسی سے میل ملاپ نہیں رکھ سکتے. اس روکھی سوکھی کے لیے تو میں عمر قید میں آ گئی ہوں. زندگی اسی کو کہتے ہیں بیٹی. ماں نے تلقین کی. ہنس ہنس کر جینا سیکھ لو. 4 سال ہو گئے ہیں, اب تو میں ہنسنا بھی بھول گئی ہوں. بچے ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں, نیا کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس گھر میں میرا کبھی بچہ نہ ہوگا. مجھے پتہ چل گیا ہے. میری ساس نہیں چاہتی کہ میرا بچہ ہو. وہ میری کوکھ ویران رکھنا چاہتی ہیں. اسی واسطے امید کے دنوں میں اس کے مظالم سوا ہو جاتے ہیں. وہ مجھے زندگی کی محرومیاں دینا چاہتی ہے کیونکہ وہ حاسد عورت ہے. وہ اپنا بیٹا اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے, خواہ اس کی قیمت کچھ ہی کیوں نہ ہو. وہ جانتی ہے بچے کے بعد وہ میری طرف آئے گا اور زنجیر مضبوط ہو جائے گی. ایسا وہ کبھی نہ ہونے دے گی, کبھی نہیں. نیا آج ساری حدود پھلانگنے پر تلی ہوئی تھی. ذرا سانس لے کر اس نے کہا, خدا جانے آپ نے کیا سوچ کر میرا ناتا ان سے جوڑ دیا. بیٹی, یہ سب تو مقدر کے کھیل ہیں. امی نے آہ بھر کر کہا. جوڑے تو آسمان پر بنائے جاتے ہیں, اور پھر یہ سختی کس گھر میں نہیں. میرے تو کوئی ساس نہ تھی, مگر تمہارا باپ ہی میرے لیے ساس بن گیا. ابا جان کبھی ایسا غیر انسانی سلوک آپ سے نہ کرتے ہوں گے. نیا نے ابھی تک ہمت نہ کی تھی. ہاں, امی ہنس پڑی. ہر بیٹی کو اپنا باپ ایسا ہی نظر آتا ہے. جس تن لاگے سوتن جانے. کم از کم تمہارا شوہر تو اچھا ہے, شریف ہے, آوارہ نہیں, شرابی نہیں, تمہیں مارتا پیٹتا نہیں, تمہاری عزت کرتا ہے, دھیمی آواز میں بولتا ہے. بھلے آوارہ اور شرابی ہوتا مگر اس قدر بزدل نہ ہوتا. نیا نے نفرت سے کہا. ایسی شرافت بھی کس کام کی؟ تم نہیں جانتی نیا, امی نے کہا. آوارہ اور شرابی شوہروں کے دیے ہوئے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں, بے موت مار دیتے ہیں. تم نے شاید ان عورتوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جن کے پاس بے شمار دولت ہے مگر جن کے شوہر رات رات بھر گھر سے باہر رہتے ہیں. مجھے دنیا میں کوئی ظلم اتنا بڑا نہیں لگتا جو میں ساس کے ساتھ رہ کر اٹھاتی ہوں. کاش میرا شوہر آوارہ ہوتا, بدکماش ہوتا, ساری ساری رات گھر نہ آتا, مگر مجھے اپنی ماں سے الگ رکھتا اور اس عورت کا سایہ بھی مجھ پر نہ ڈالتا, تب بھی میں اس کا شکر گزار ہوتی. یہ تو کہنے کی بات ہے نیا. آخر آپ شہباز سے بات کیوں نہیں کرتی؟ نیا مچل گئی. کیا بات کروں؟ امی نے آہستہ سے کہا. اس سے کہیں مجھے اپنی ماں سے علیحدہ رکھے. نہیں بیٹی, میں یہ نہیں کہہ سکوں گی. میں جانتی ہوں وہ مجبور ہے. اس کے انکار سے ہمارے درمیان جو لحاظ کا پردہ ہے وہ اٹھ جائے گا.
وہ کیوں مجبور ہے؟ ماں کا ایک ہی بیٹا ہے، کیسی بھی ماں کیوں نہ ہو، بیٹے کا فرض ہے اس کی کفالت کرنا، اس کو سہارا دینا۔ یہ سہارا الگ رکھ کر بھی تو دیا جا سکتا ہے۔ شاید اس کی آمدنی یہ بوجھ برداشت نہ کر سکے، پھر اس کی ایک جوان بہن بھی ہے، پھر آپ اپنی جوان بیٹی کو رو بیٹھیں، کسی نہ کسی دن مجھے ہی خودکشی کرنا ہوگی۔ نیا نے روتے ہوئے کہا، ماں باپ کس کے ہمیشہ سلامت رہتے ہیں بیٹی، کچھ عرصے کی بات ہے، برداشت کر لو۔ امی جان آپ میری بات مانیں یا نہیں؟ نیا تو مایوسی سے بولی، یہ جرنیل آپا ہے نا، یہ کبھی نہیں مریں گی، قیامت تک نہیں مریں گی۔ جو لوگ دوسروں کا لہو پیتے ہیں موت بھی ان سے دور بھاگتی ہے۔ دیکھ لیجیے گا، اگر کسی روز بھولے سے عزرائیل ان کے گھر چلا بھی گیا تو ان کی زبان درازی سے ڈر کر آپا کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے گا، اور اگر خالی ہاتھ جانے پر راضی نہ ہوا تو پھر مجھ کو دبوچ لے گا، اور اس گھر میں ہی ایک فالتو شے ہوں۔ بے وقوف! نیا کی بات پر امی کو ہنسی آ گئی، کہنے لگی، پگلی کیا تو خدا سے بھی بد دل ہو گئی ہے؟ میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں، یہ کہہ کر نیا پھر رونے کا دورہ پڑا۔ نے نیا کو سینے سے لگا لیا، انہوں نے نیا کا ماتھا چوم کر کہا، ہم سب تیرے ہیں اور تیرے ہی بھلے کے لیے کر رہے ہیں، تیرے ابا جی تیرا بہت غم کرتے ہیں، تو اتنے دنوں سے یہاں ہے اور انہوں نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، بیمار رہتے ہیں، ان کی زندگی کا خیال کر۔ بس میں ہی سب کا خیال کروں، میں خیال رکھنے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ نیا روتی رہی اور امی سے تسلی دیتی رہی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کا پردہ سرکا کر نیا نیچے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے یہاں افسردہ سی کھڑی تھی۔ سڑک پر معمول کے مطابق گہما گہمی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، موٹریں، سائیکلیں، رکشے، اسکوٹر آواز کے ساتھ ساتھ ابھر ڈوب رہے تھے۔ کوئی ادھر سے آتا ادھر نکل جاتا، ادھر سے آتا ادھر نکل جاتا، ایسے لگ رہا تھا ہر کوئی جلدی میں ہے، آنے کی جلدی یا جانے کی جلدی۔ کیا ہے یہ دنیا بھی؟ نیا کھڑی کھڑی سوچ رہی تھی۔ کوئی کار میں مگن ہے، کوئی اسکوٹر ہواؤں کو چھو رہا ہے، کسی کو رکشہ منزل کی طرف لے جا رہا ہے، کسی نے سائیکل کو حاصل تمنا سمجھ رکھا ہے۔ زندگی جذبے کے ساتھ ہے، جذبے زندہ رہنے کے، زندگی کے ساتھ چلنے کے۔ دنیا تو یوں ہی مگن رہتی ہے، یوں ہی روا رہتی ہے، جس طرح یہ سڑک، اس پر ہمیشہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے، یہ کبھی خالی نہیں ہوتی۔ رات گئے جب دنیا خوابوں کے پردوں پر سوار ہوتی ہے، تب بھی اس سڑک پر اکا دکا موٹر، روشنی، ہارن یا کوئی سایہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹریفک اور زندگی لازم ملزوم ہے۔ جب یہ سڑک کبھی سونی نہیں ہوتی تو پھر دل کی راہ گزر اتنی جلدی سونی کیوں ہو جاتی ہے؟ زندہ رہنے کے لیے امنگوں کی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ امنگ ٹوٹ جائے تو پھر زندگی کو حرارت کہاں سے ملے گی؟ امنگ یا امنگیں، یہ سب کی سب کہاں چلی گئیں؟ شادی سے پہلے وہ خواب دیکھا کرتی تھی اور ان سب میں نمایاں خواب ایک ہی تھا۔ جب بھی وہ سڑک پر کوئی گاڑی آتی جاتی ہوئی دیکھتی جس میں آگے میاں بیوی بیٹھے ہوتے اور پیچھے 2-3 بچے، تو دل دھڑک اٹھتا۔ یہی منظر اس کی زندگی کا خواب بن گیا تھا۔ وہ بھی سوچتی شادی کے بعد اس کے بھی بچے ہو جائیں گے تو وہ بھی شام کے وقت اپنے بچوں کو لے کر یوں ہی شوہر کے ساتھ سیر کیا کرے گی۔ وہ کبھی کون آئس کریم کھانے چلے جائیں گے، کبھی ٹافیاں لینا پسند کریں گے، کبھی کسی کے گھر چلے جائیں گے۔ پتہ نہیں کتنے بچے ہوں گے اس کے، 2 3 4، وہ کوئی حد متعین نہیں کر پائی، مگر اسے ایک خاندان اچھا لگتا تھا، بچوں سے بھرا گھر اچھا لگتا تھا۔ شام کو بچوں کے ساتھ گھومنا اس کا آئیڈیل بن چکا تھا۔ روز شام کو وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر سڑک پر جاتی ہوئی ان موٹروں کو حسرت سے تکا کرتی، اور میاں بیوی، جس میں میاں بیوی اور بچے سوار ہوتے۔ لیکن زندگی نے اسے کیا دیا تھا؟ حسرتیں، بچی ہوئی تمنائیں، ایک بزدل سا شوہر اور بے شمار مسائل۔ چلو موٹر مقدر میں نہ تھی، بچہ تو ہو جاتا، جی تو بہل جاتا۔ وہ اپنے بچے کو لے کر اسکوٹر کے پیچھے بیٹھ جایا کرتی۔ اور بھی تو جوڑے اسکوٹروں پر بچوں کو ساتھ بٹھا کر گھومنے جاتے ہیں، مگر یہاں تو کچھ بھی ممکن نہیں رہا۔ بچے کی حسرت میں تو خدا جانے زندگی تڑپنا پڑے گا۔ یوں بھی اور کیا تھا جینے کو؟ شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے کا موقع نہ ملا۔ شروع شادی میں کبھی کبھار وہ آپا سے پوچھ کر فلم دیکھ آتے تھے اور کسی دوست کے ہاں چلے جاتے تھے، اب وہ بھی بند تھا۔ سرے راہ جو اس کی کوئی سہیلی مل جاتی تو انہیں بلاتی تھی، کوئی اس کے گھر آنے پر مصر ہوتی تو وہ ٹال جاتی، اور اگر برسوں کے بعد کبھی کوئی سہیلی آ ہی جاتی تو جرنیل آپا ہمہ وقت سر پر سوار رہتی، 1 منٹ کے لیے ان کو تنہا نہ چھوڑتی۔ سب ہوادار روزن بند ہو گئے تھے۔ یہ بدقسمتی نہیں تو کیا ہے؟ سوچتے سوچتے نیا تھک گئی اور کھڑکی سے ہٹ کر اپنے پلنگ پر آ کر لیٹ گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ گیا تھا، اور یہ اندھیرا تو اس کی ساری زندگی پر چھا گیا تھا۔ اس گھر کے اندر اس پر کیا کیا ستم توڑے جا رہے تھے کون جان سکتا تھا۔ اس دن امی کے مجبور کرنے پر وہ آ تو گئی تھی، مگر اس طرح جیسے آنکھیں بند کر کے کوئی جہنم کی طرف چل پڑے۔ اسی شام جب شہباز اسے لینے آیا تھا تو مسمی شکل بنا کر بولا، تمہارے بغیر گھر بڑا سونا لگتا ہے، آپا بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ اس نے جل کر کہا، ہاں
مجھے معلوم ہے آپا مجھے کس قدر یاد کرتی ہوں گی، مگر اس نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ جب اپنے والدین نے ہی رکھنے سے انکار کر دیا تو پھر جھوٹی سچی تسلی دے کر کیا فائدہ؟ وہ اٹھ کر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ شہباز خوش ہو گیا کیونکہ آپا نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جس منہ سے گئی تھی اسی منہ سے واپس آ جائے تو بہتر ہوگا، ورنہ میں تو ساری زندگی نہ لینے جاؤں گی۔ تو یوں ہی وہ شہباز کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی۔ آپا نے اسے دیکھ کر عجیب سا منہ بنایا، پتہ نہیں حیرانی تھی یا تعجب تھا، پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ نیا نے قریب جا کر سلام کیا تو اوپری دل سے انہوں نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں گھس گئیں۔ پھر نیا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس انتظار میں رہی کہ آپا کوئی برچی کوئی نیزہ پھینکیں گی، مگر خاموشی طاری رہی۔ وہ اپنا کمرہ ٹھیک کرنے لگی۔ نیا کا کمرہ بے حد گندا ہو رہا تھا، جیسے اسے جی بھر کر استعمال کیا گیا ہو مگر صاف کبھی نہیں کیا گیا۔ اس گھر کی فضا میں داخل ہوتے ہی ویسے بھی اس کے حواس تن جاتے تھے۔ اس پر یہ غلیظ کمرہ دیکھ کر اور وحشت ہونے لگی۔ 15 دن امی کے گھر رہ کر وہ خوب صحت مند ہو گئی تھی اور رنگ روپ بھی واپس آ گیا تھا۔ یک اسے کمزوری سی محسوس ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا سیڑھیاں اتر کر سڑک پر بھاگ جائے اور کھلی فضا میں سانس لے، مگر اٹھ کر کمرہ صاف کرنے لگی۔ رات تو گزر گئی۔ صبح جب شہباز دفتر چلا گیا تو وہ بھی باہر نکل آئی۔ اس نے کام کاج میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ باورچی خانہ بہت گندا تھا، وہ بھی جھاڑو اٹھا لائی تاکہ اس کو صاف کر دے۔ وہی جھاڑو وہی ہاتھ، دل سے قطرہ قطرہ لہو ٹپکنے لگا۔ اس کا جی چاہا جس طرح جھاڑو ساری گندگی سمیٹ لیتا ہے اسی طرح اپنے سارے خواب اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر گندگی والے ڈسٹ بن میں ڈال دے۔ ذرا سا کام کرنے سے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا، اس لیے منہ ہاتھ دھویا اور بیٹھ گئی۔ کمزوری ابھی تک دور نہ ہوئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی آپ اپنے کمرے سے نکل آئیں اور بولی، اماں نے اتنی جلدی بھیج دیا؟ نیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کو معلوم تھا اس وقت خاموش رہنا بہتر ہے، اس کے بعد پتھروں کی بوچھاڑ ہوگی، دھماکے ہوں گے، بم بھی گریں گے۔ کچھ دن اور کلیجے سے لگا کر رکھا امڑی نے۔ ہائے بٹیا کو تو کچھ آرام بھی نہیں ملا، اور مائیں بھی تو بناسپتی گھی کی مانند ہیں، چاہے کتنی چکنی ہو غذائیت تو نہیں ہوتی نا، آپا برابر بولے جا رہی تھیں۔ نیا چپ بیٹھی رہی۔ ہم نے تو ہرگز نہیں بلایا تھا، ہم نے کہا تھا جی بھر کے اپنی اماں کے پاس رہ لے، چاہے تو زندگی بھر وہیں بیٹھی رہے، ہمیں کیوں اعتراض ہونے لگا؟ نیا جی جان سے لرز گئی۔ جاتے وقت تو ایسے گئی جیسے کچھ چرا کر بھاگ گئی ہو۔ قسم کو اشاروں پر نچایا، بھئی اگر آنا ہی تھا تو اس طرح جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپا دل کے سارے پھپولے پھوڑنے پر اتر آئی تھی۔ پتہ نہیں ابھی وہ اور کیا کچھ کہتی کہ اچانک ان کی ایک ہمسائی نمودار ہوئی۔ سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر ان کا دم پھول گیا تھا۔ وہ ذرا سانس لینے کو رکیں اور انہوں نے ساس بہو کا بھی جائزہ لیا۔ آپا ان کو دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئیں اور پھر بولی، آؤ آؤ سلطانہ کی امی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ کمبخت سانس درست ہو لے تو آؤں۔ وہ آگے آ گئیں۔ آہا دلہن آ گئی ہے؟ ہاں آ گئی ہے، آپا نے ناک چڑھا کر کہا۔ کیا حال ہے تمہارا بہو؟ انہوں نے براہ راست نیا سے پوچھ لیا۔ ٹھیک ہوں جی، نیا نے روندھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ رنگت تو دیکھو سرسوں کا پھول ہو گئی ہے، غم بھی تو کیا ہوگا تو نے؟ غم؟ نیا کو ہنسی آ گئی۔ کس بات کا غم؟ یا کس بات کا غم؟ آج کل کی چھوکریوں کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ آؤ بیٹھو، کوئی اور بات کرو۔ آپا نے کرسی آگے سرکائی۔ گھر کی کھیتی ہے اور پھر اگائے گی، اس لیے بچے کو مذاق سمجھتی ہے۔ آپا جیسے اپنے آپ کو مخاطب تھیں، کہنے لگیں، بس بہن، شادی کے فوراً بعد اگر 1-2 بچے ضائع ہو جائیں تو سمجھو چھٹی ہو گئی۔ اب ہماری بہو کے کبھی بچہ نہ ہوگا۔ نیا کا دل لرز گیا۔ بہن ایسا نہ کہو، بی ہمسائی بولی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اور پھر اگر اللہ دینے پر آئے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ مجھے ہسپتال کی لیڈی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اب اگر ایسا دوبارہ ہو گیا تو لڑکی کی بھی جان جا سکتی ہے۔ کتنا مزہ آئے نا اگر وہ مر جائے، نیا نے دل میں سوچا۔ مگر وہ کیوں مرے؟ بھری جوانی میں موت کو کیوں گلے لگائے؟ یہ اتنی بڑی خوشی جرنیل آپا کو کیوں دے جائے؟ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ ہاں، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ بہت کمزور ہے، اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے، کم از کم 6 ماہ، اور ابھی تو پورے 4 ماہ بھی اس کو مکمل آرام نہیں ملا تھا۔ اور ایسی جگہ رہنا جہاں وہ جلے کوڑے نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ آپا جب چائے بنانے اندر چلی گئیں تو بی ہمسائی نے بڑی ہمدردی سے کہا، تم نے اچھا کیا بہو جو آ گئی ہو، تمہارے بنا یہ گھر بالکل ویرانہ لگتا ہے۔ باہر نکلتی ہوئی آپا نے آخری الفاظ سن لیے، فوراً بولی، مجھے تو بچے کے بنا یہ گھر ویرانہ لگتا ہے، بس نہیں چلتا کہیں سے شببند کا بچہ لے آؤں۔ پھر چائے کا گھونٹ بھرتے ہی جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا، تیوری چڑھا کر بولی، اسے تو آنا ہی تھا، اسے کہاں جانا تھا؟ اماں بابا نے دھکا دیا تو آ رہی۔ وہ اور ماں باپ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کی شادی کے بعد بھی گھر کو بھر دیتے ہیں، یہاں تو اکلوتی بیٹی کے مطالبات پورے نہ کر سکے۔ میں اس کے بابا کو اچھی طرح جانتی ہوں، کنجوس مکھی چوس ہے، جس طرح ننگی پونچی لڑکی ہمیں پکڑا دی وہ ہماری شرافت تھی کہ لے آئے۔ اب کون سے انہوں نے گھی کے کنستر لگا رکھے ہیں، بیٹی بیمار ہو یا مرے انہیں کیا؟
موئی ہر گھڑی کی بیمار، ہماری تو اس نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ نیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ زندگی میں اتنی مجبوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے بڑے دکھ سے سوچا۔ کچھ مجبوریاں زبان کھلوا دیتی ہیں تو کچھ مجبوریاں زبان بند کروا دیتی ہیں۔ بھیک مانگنے کا یہ انداز بھی نرالا تھا، مگر کوئی دینے والا بھی تو ہوتا۔ بھی ہمسائی نے نظر اٹھا کر نیا کی طرف دیکھا تو انہیں اس پر بڑا ترس آیا۔ اسے چمکارتے ہوئے بولی، دل چھوٹا نہ کرو بہو، یہ رونے کیوں لگی؟ بڑوں کی بات کا برا نہیں مانتے، رونے دو اس کو، اس کی تو تقدیر میں رونا لکھا ہے۔ لاپا پھر گرجی، اللہ کرے اماں مرے اس کی اور یہ جی بھر کے رو لے تاکہ اس کی حسرت بھی پوری ہو جائے اور اس کی نحوست اس کے اپنے خاندان پر پڑ جائے۔ نیا جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اتنی زیادہ برداشت کی قوت اس میں نہیں تھی۔ بھی ہمسائی نے چائے پیتے پیتے پیالی چارپائی پر رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید اس وقت وہ بھی اس قسم کی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ منہ پھیر کر خداحافظ کہا اور چلی گئیں۔ وہ تو اور آپا کی اپنی بیٹیاں بھی انہیں سمجھایا کرتی تھیں کہ بہو کے ساتھ اپنا رویہ ذرا نرم کریں۔ انہیں صاف نظر آتا تھا کہ آپا سارا وقت بلا وجہ بھگتی جگتی رہتی ہیں، حالانکہ نیا ہر بات بڑے حوصلے اور صبر سے برداشت کر رہی تھی۔ سارے گھر کا کام بھی کرتی تھی۔ پہلے تو تانو اپنی ماں کو منع کیا کرتی تھی کہ اتنی تعلیم یافتہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کریں۔ جب ماں نے 2-4 بار اسے لتاڑا اور چپ رہنے کو کہا تو وہ خاموش ہو گئی، بلکہ بے پرواہ ہو گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے بھی نیا کا ادب کرنا چھوڑ دیا اور وقت بے وقت حکم چلانا شروع کر دیا۔ بھابھی میری سہیلیاں آ رہی ہیں، ذرا چائے اندر بھجوا دیں۔ بھابھی پلیز جب میں کالج سے آؤں تو میرے کپڑے استری کیے رکھے ہوں۔ بھابھی میں یہ پڑھ رہی ہوں، ذرا میری قمیض دھو دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ پہلے ہی وہ گھر کے کاموں میں حصہ نہیں لیتی تھی۔ نیا کے آنے کے بعد اور بھی آرام طلب ہو گئی۔ باقی دونوں نسرین اور کوکب اکثر اپنے بچے لے کر آ جاتی تھی۔ ان کے آنے سے کام کاج بڑھ جاتے تھے۔ پھر ماں بیٹیوں کو سوائے بازاروں میں گھومنے اور رشتہ داروں کے جانے کے اور کوئی کام نہ ہوتا۔ نیا ان کے غلیظ بچوں کو بھی سنبھالا کرتی اور ان کے لیے کھانا بھی بناتی۔ کبھی کبھی نسرین نیا کا اداس چہرہ دیکھ کر آپا سے کہتی، آپا اپنے رویے میں ذرا لچک پیدا کریں، نیا بھلے گھر کی لڑکی ہے، اس واسطے خاموش ہے آگے سے، اگر ایسی ویسی ہوتی تو آپ کو مزہ چکھا دیتی، اسی واسطے تو اس کو دبا کر رکھتی ہوں کہ کبھی سر اٹھا ہی نہ سکے۔ آپا بے نیازی سے جواب دیتی۔ جاتے جاتے کوکب اور نسرین پھر سے ماں کو تاکید کرتی، مگر جنیل آپا کسی کی نہیں سنتی تھی۔ ان کی اپنی ایک لغت تھی جس میں جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، جس کسی کو اپنا ماتحت رکھنا ہو اس کے سر پر جوتا رکھ دینا چاہیے، اس کو اس قدر ذلیل کرو، اس کی عزت کو اس قدر پامال کرو کہ اسے خود ہی اپنی پہچان نہ رہے۔ پھر رفتہ رفتہ نیا اس عمارت کی طرح بن گئی جو باہر سے مضبوط نظر آتی ہے مگر اندر سے بھربھری ہو جاتی ہے۔ اس کا بھر بھر کر گرنا کسی کو نظر نہیں آتا، گو کہ دل میں لاوا پھوٹتا تھا مگر وہ زلزلے کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ اتنا سوچ چکی تھی کہ اب تھک گئی تھی، اتنا رو چکی تھی کہ اب رونا فضول لگتا تھا، اب ذہن میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اگر بغاوت کی ساری راہیں بند ہو جائیں تو آدمی بے حس ہو جاتا ہے۔ بے حسی بڑی کربناک موت ہے، مگر نیا اس موت کو گلے سے لگائے پڑی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ معجزے تو اس زمانے میں رونما نہیں ہوتے۔ اس نے دل ہی دل میں جرنیل آپا کے مرنے کی بہت دعائیں مانگی تھیں، مگر صبح اٹھ کر جب آپا کا چمکتا ہوا لال سرخ چہرہ دیکھتی تو اسے اپنی موت کا یقین ہو جاتا۔ اس کو سب سے زیادہ تکلیف شہباز کے رویے نے دی تھی۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے اس پر شہباز کا رویہ عیاں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں شہباز کس قسم کا مرد تھا، پتہ نہیں وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ ماں کے سامنے اتنا لاچار کیوں تھا، مٹی کی مادوں کی طرح ماں کے اشاروں پر چلتا۔ اسے کبھی اپنی ماں کا غیر انسانی رویہ نظر نہیں آتا تھا، نہ اس کی بیہودہ گفتگو پر کوئی اعتراض ہوتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے بالکل چپ ہوتا جیسے اس پر نٹائز کر دیا گیا ہو۔ چلیے احتجاج کرنا تو الگ بات ہے، کم از کم حالات کا ادراک تو ہو، مگر اس نے تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپا نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا میں تجھے تیرے خصم سے چھڑا کر رہوں گی۔ کس طرح چھڑانا چاہتی تھی یہ بات نیا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ گرمیاں شروع ہو گئی تھیں اور سب لوگ باہر صحن میں پلنگ بچھا کر سوئے تھے۔ 2 بڑے پلنگ پنکھے کے بالکل سامنے لگائے جاتے تھے۔ سب سے اگلے پلنگ پر آپا سوتی تھی۔ 4 من کی لاش پنکھے کے آگے ڈھیر ہو جاتی تو پھر ہوا بیچاری بسیار کوشش کے باوجود بھی وہاں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ شہباز رات کو ان کے پاؤں دبایا کرے اور پھر یہیں سویا کرے کیونکہ وہ بیمار رہتی ہیں، نامعلوم رات کو کس وقت تبدیل ہو جائے۔ سیڑھیوں کے پاس سب سے آخر میں نیا کی چارپائی ہوتی تھی اور اگر حبس اور گرمی کے مارے وہ سو نہ پاتی تو پھر کمرے میں چلی جاتی اور پنکھا چلا کر سو جاتی۔ اب تو نیا کی طبیعت کے لحاظ اور حجاب اڑ گئے تھے۔ آئے دن اس کی شہباز کے ساتھ لڑائی رہتی۔ پہلے شہباز خاموشی سے
سے اس کی باتیں سنا کرتا تھا، مگر اب ترکی بہ ترکی جواب دیتا تھا، بلکہ سختی سے اس کا منہ بند کر دیتا تھا۔ کتنی دفعہ نیا نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم الگ گھر لے کر رہتے ہیں، مگر اس نے صاف جواب دے دیا تھا، میری آمدنی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں 2 گھروں کا خرچہ نہیں چلا سکتا۔ پھر تم اس بات کے لیے رویا کرو گی کہ میرے پاس کپڑے نہیں، روٹی نہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، مگر میں اپنی ماں کو الگ نہیں رکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھے الگ گھر لے دیں، میں تنہا رہ لوں گی۔ تمہارا گزارا کس طرح ہوگا؟ میں نوکری کر لوں گی۔ ہمارے ہاں بیویوں کی نوکری کرنے کا رواج نہیں ہے۔ اب نوکری کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، آخر جو لڑکیاں نوکری کرتی ہیں وہ مجھ جیسی ہی ہوتی ہیں۔ تو یوں کہو کہ اب تم گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہو۔ زندگی بہتر طریق پر گزارنے کے لیے باہر نکلنا برا نہیں ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اب تم دنیا کو اپنا آپ دکھانا چاہتی ہو۔ مجھ میں کیا رہ گیا ہے جو میں دکھانا چاہتی ہوں؟ خود پسندی تو ہے۔ اتنے عرصے سے آپ کی ماں کے جوتے کھا رہی ہوں۔ اگر خود پسند ہوتی تو پہلے دن ہی گئی ہوتی۔ اگر پہلے دن ایسا قدم نہیں اٹھایا تو پھر خاموش رہو۔ میں اب خاموش نہیں رہ سکتی، یہاں رہ کر میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ میں تمہیں نوکری کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کا مسئلہ کس طرح ہو گیا؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اس معاشرے میں کوئی شخص بھی لوگوں کی پرواہ کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مگر لوگ ہماری کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہمیں بھی اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے۔ میں تمہیں گھر سے نکلنے اور نوکری کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ زمانہ کتنا خراب ہے، باہر نکلو گی تو پتہ چلے گا۔ اوفو، یہ زمانہ نیا چڑھ جاتی، یہ زمانہ میری ہی راہ میں کیوں آڑے آ کر کھڑا ہو گیا ہے؟ سب لوگ تو خوشباش ہیں، زمانہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ ایک میں باہر نکلوں گی تو مجھے کاٹ کھائے گا، میری ناک کاٹ دے گا۔ میں کیا چیز ہوں آخر؟ مگر اسے بکتا جھکتا چھوڑ کر شہباز باہر نکل جاتا ہے۔ اس گھر میں تو لڑنے کے لیے بھی مناسب وقت نہیں ملتا تھا۔ اور پھر جیسے جرنیل آپا دیوار سے کان لگائے رکھتی تھی، دن رات بہو اور بیٹے کی لڑائی سنا کرتی، اور جب بیٹھتی تو بیٹے کو خوب شہ دیتی۔ نیا نے بھی ایک دم پینترا بدل لیا۔ وہ دل جمی سے کام کرتی، نہ بڑھ بڑھ کر صفائیاں کرتی، بے دلی سے کھانا پکاتی، گندے برتنوں کا ڈھیر چھوڑ کر اڑ جاتی، کئی دن تک کپڑے نہ دھوتی، مکھیاں بھنبھناتی رہتی، ہنڈیاں جلنے کی بو آتی رہتی۔ وہ اپنے کمرے کی کنڈی بند کیے اندر لیٹی رہتی، ضرورت کے وقت اٹھ کر اپنے حصے کا کام کرتی اور پھر اندر جا کر گھس جاتی۔ جرنیل آپا بکتی جھکتی رہ جاتی، اور جو کبھی دل بہت کرتا تو رکشہ لے کر امی کے گھر چلی جاتی۔ پہلے وہ امی کے گھر زیادہ نہیں جایا کرتی تھی، رات نہیں رکتی تھی۔ اس سے کیا حاصل ہوا؟ امی کو اپنے ہاں رکھنے کی عادت نہ رہی، اور جرنیل آپا نے سمجھ لیا کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب وہ بڑے آرام سے کہہ دیتی، میں اپنی امی کے ہاں جا رہی ہوں، ہفتے بعد آؤں گی۔ یہ یکایک ماں کی محبت کا دورہ کیوں اسے پڑنے لگا ہے؟ وہ بعد میں شہباز سے کہتی، اور ہر چند شہباز نیا سے الجھ پڑتا تھا، اسے برا بھلا کہتا تھا، مگر آپا کے سامنے اس کی بالکل شکایت نہیں لگاتا تھا، چپ بیٹھا رہتا۔ اگر نیا کا وہاں سے آنے کو جی نہ چاہتا تو صاف کہہ دیتی، میرا ابا جی بیمار ہیں، 15 دن کے بعد آؤں گی۔ اس طرح وہ مہینے میں کچھ دن آرام سے گزار آیا کرتی تھی۔ امی کے بہت مجبور کرنے پر آ جاتی تھی۔ بعض اوقات جب وہ اب پورا مہینہ نہ آتی تو شہباز اسے لینے چاہتا۔ پہلے تو وہ جی بھر کر شہباز سے جھگڑا کرتی اور پھر چل پڑتی، کبھی کبھی شہباز کو بھی وہیں رکنے پر مجبور کرتی۔ گو شہباز اپنی ماں سے بہت ڈرتا تھا، مگر نیا سے بھی محبت کرتا تھا۔ اس کے مجبور کرنے پر رات وہاں رہ جاتا، مگر صبح کو نیا کو ساتھ ضرور لے کر آتا، تاکہ اپنی اماں کے سامنے سارے تیر اسی پر چلا کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیں اور شہباز صاف بچ جائے۔ نیا بھی شہباز کی اس چال کو سمجھتی تھی، مگر کیا کرتی؟ اس سے بڑا انتقام وہ آپا سے اور کیا لے سکتی تھی کہ کبھی کبھار مجبور کر کے شہباز کو میکے میں روک لیا کرے۔ اس بات کے لیے اسے آپا کی بے شمار گالیاں سننی پڑتی تھی، مگر آپا کو جلا کر مزہ بھی تو بہت آتا تھا۔ اس کا دل چاہتا خام خواہ آپا کا نقصان کر دے، دوپٹہ جلا دے، برتن توڑ ڈالے، مگر آپا کے چلانے سے بھی ڈرتی تھی۔ ابھی تک آپا نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے لوگوں سے سنا تھا کہ مار دھاڑ کے معاملے میں بھی آپا جنگجویانہ قسم کا رویہ رکھتی ہیں۔ وہ ڈرتی تھی اگر آپا کا ہاتھ اٹھ گیا تو پھر حالات اور بگڑ جائیں گے۔ جب نیا کو فرار کی کوئی صورت نظر نہ آتی تو پھر وہ مرنے کی ترکیبیں سوچا کرتی۔ کبھی سوچتی بجلی کے پنکھے کے ساتھ لٹک جائے، کبھی سوچتی بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لے، یا پھر اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا لے، یا چھت پر سے کود جائے۔ توبہ توبہ، مرنے کے یہ طریقے بڑے ہولناک تھے، سوچ کر ہی جی ڈرنے لگتا تھا۔ کیسے اپنا مردہ خراب کر سکتی تھی، جانے بعد میں اس پر کیا کیا الزام لگائے جائیں۔ تب اسے اچانک یاد آ جاتا کہ وہ شادی سے پہلے اخباروں میں اس قسم کی خبریں پڑھا کرتی تھی کہ ساس کے مظالم سے تنگ آ کر بہو نے کپڑوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ کس قدر بے وقوف بہو تھی۔ تب وہ سوچا کرتی، یہی آگ اس نے اپنی ساس کو لگا دی ہوتی۔ ساس بھلا بہو سے زیادہ زوراور کیوں ہو سکتی ہے؟ اسے دل میں بہت غصہ آیا کرتا تھا کہ اگر وہ اس بہو کی جگہ ہوتی نا تو بڑھیا کو مزہ چکھا دیتی۔ اب اسے وہ ساری خبریں اور وہ جذبے یاد آتے تھے۔ آدمی زندگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر موت کو گلے
گلے کیوں لگا لیتا ہے؟ اب اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ زندگی سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، کوئی اپنے ہاتھوں اپنا گلا نہیں گھونٹنا چاہتا، مگر جب حالات ایسے ہوں کہ سانس لینا دوبر ہو جائے تو پھر مرنا ہی اچھا لگتا ہے۔ بڑی عجیب و غریب اور گہری باتیں وہ سوچا کرتی تھی۔ راتیں سلگتی لکڑیوں کی طرح دھواں دھواں اور دن بکھرے پتوں کی طرح ہو گئے تھے۔ سورج کا نکلنا ڈوبنا یا سانسوں کا آنا جانا، ہر بات کی اہمیت اس کی نظروں میں کم ہو گئی تھی۔ زندگی کی سوئی ایک ہی مقام پر اٹک گئی تھی۔ اس کی پیاسی روح اذیت کے سوا نیزے پر ٹنگی تھی جب اچانک، بالکل اچانک اس پر ایک انکشاف ہوا۔ وہ حیران رہ گئی، حیرت سے کبھی اپنے مرجھائے چہرے کو دیکھتی اور کبھی اپنے گرد و نواح کو۔ مایوسیوں میں وہ آس کا ایک دیا جلا دیتا ہے، وہ بڑا شعبدہ باز ہے۔ نیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خالی آنسو بہانا اگر ان آنکھوں کی ریت ہوتی تو یہ کٹورے کب کے بے نور ہو چکے ہوتے۔ ان آنسوؤں نے اسے زندگی کی آگہی بھی دی تھی، لٹنے کے مناظر دکھائے تھے تو بچاؤ کے طریقے بھی سکھا دیے تھے۔ اب وہ فیصلہ کر سکتی تھی، اس میں فیصلے کی قوت تھی۔ وہ دنیا کو اپنا یہ کارنامہ دکھا سکتی تھی۔ کچھ دن وہ خاموش رہی، پھر ایک دن فیصلہ کن ارادے کے ساتھ اٹھی اور اپنا سارا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ ضرورت کی سب چیزیں ایک صندوق میں رکھیں، بے ضرورت سامان الگ بکسوں میں بند کر دیا۔ اس نے کمرے کی ہر چیز کو اس طرح سے اوجھل کیا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ چپکے 2-3 بکسے بنا لیے اور ایک دن جب جرنیل آپا گھر پر نہیں تھی، ٹیکسی منگائی، اس میں سامان رکھا، بی ہمسائی کو گھر کی چابی دی اور امی کے گھر چل پڑی۔ امی نے جو اس کو ساز و سامان کے ساتھ ٹیکسی سے اترتے دیکھا تو ہکا بکا سی رہ گئیں، سلام کا جواب دینا اور پیار کرنا بھول گئیں۔ نیا نے وہیں کھڑے کھڑے سامان امی کے حوالے کیا اور دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھ کر بولی، میں ذرا بینک جا رہی ہوں، شہباز سے ایک ضروری کام ہے، ابھی آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتی ہوں۔ نیا آدھے گھنٹے کے بجائے پورے 1 گھنٹے کے بعد واپس آئی، ٹیکسی والے کو پیسے دیے اور جب گھر کے اندر آئی تو اس نے دیکھا اس کا سامان ابھی تک باہر برآمدے میں ہی پڑا ہوا ہے اور حیران و ششدر امی ایک اسٹول پر بیٹھی خالی نظروں سے اس کے سامان کو دیکھ رہی تھیں۔ سامان اندر تو رکھوائیے امی، نیا نے اندر داخل ہو کر یوں مسکرا کر کہا کہ امی کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ امی ایسے بیٹھی رہیں جیسے ان میں ہلنے جلنے کی سکت ہی نہ ہو۔ نیا خود ہی مائی کو بلا لائی اور اپنا سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھوا دیا اور اپنے کمرے پر ایک طائرانہ سی نگاہ ڈال کر اس نے جلدی سے فیصلہ کر لیا کہ کون سی چیز کس جگہ رکھنی ہے۔ اپنا پرس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال درست کرنے لگ گئی۔ یا اللہ، چند سالوں میں اس کا چہرہ کیسا ہو گیا تھا، بجھا اداس، یہی وہ چہرہ تھا جس پر گل و گلنار کھلا کرتے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سوچ کر وہ مڑی تو دیکھا تھکی ہوئی ماں اندر آئی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئیں۔ آج نیا کے چہرے پر ایک خاص قسم کی طمانینت تھی، سرور تھا، مگر وہ پہلے سے کافی زیادہ تھک گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، رنگت جھلس گئی تھی، مگر ایک خاص قسم کی خوشی اس کے چہرے سے عیا تھی۔ زرد چہرے پر ایک موہوم سی سرخی تھی، موڈ بھی خوشگوار تھا اور پیشانی بھی شکن آلود تھی۔ امی جان حیرتوں میں ڈوب کر اور بھی کنگ ہوتی جا رہی تھیں، اپنی مخصوص ادا کے ساتھ ہاتھ پر تھوڑی رکھے یوں اسے دیکھے جا رہی تھی جیسے آج پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں۔ یہی وہ نیا ہے جو پچھلے ماہ ان سے اچھی طرح لڑ جھڑ کر گئی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی اور پاؤں پٹک پٹک کر کہہ رہی تھی، دیکھ لیجیے گا، میں کسی دن زہر کھا لوں گی، مر جاؤں گی، اس جہنم سے نجات حاصل کر لوں گی، مگر آپ کے گھر ایک دن بھی نہ آؤں گی، کسی سمندر میں ڈوب مروں گی یا دریا میں کود جاؤں گی، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے، مر جاؤں گی تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ روتی ہوئی وہ سسرال چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد امی کا دل کئی دن تک روتا رہا تھا۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی اس جنونی کیفیت نے انہیں بہت بے سکون کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نیا بہت صبر والی لڑکی ہے، جب تک معاملات حد سے نہ گزر جائیں وہ واویلا کرنے والی نہیں۔ وہ دن رات اس کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ نیا کو اپنے کلیجے میں چھپا لیں، مگر میاں کے خوف سے وہ ایسا نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کے شوہر نے خود انہیں کبھی میکے نہ جانے دیا، نہ کبھی میکے کا نام لیا، تو ہمیشہ یہی کہا، وہاں اب کیا رکھا ہے جو تم جانا چاہتی ہو، شادی کے بعد میکا چھوٹ جاتا ہے، ماں باپ کا رشتہ عارضی ہوتا ہے، ویسے تمہارے لیے دلچسپی کا کوئی اور سامان ہو تو اور بات ہے۔ ہاں کبھی کبھی ختیجہ بیگم دبی زبان سے صرف اتنا کہہ دیتی تھی، دیکھوں گی جب آپ اپنی بیٹی سے بھی یہی کہیں گے۔ کیوں نہیں کہوں گا، وہ گرا کر جواب دیتے، کیا مجھے اپنی بیٹی کا گھر نہیں بسانا؟ اور اب ختیجہ بیگم دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کی صحیح کر رہے تھے، جانے انجام کیا ہوگا۔ کبھی کبھی وہ خود ہی لرز جاتی۔ آج بیٹی کو خوش دیکھا تو ایک دھڑکا سا لگ گیا، گو انہوں نے سالوں بعد اپنی بیٹی کو یوں خوش دیکھا تھا۔ وہ کبھی اپنے آپ مسکرائی نہیں تھی، جب بھی گھر میں داخل ہوئی اس کی پیشانی شکن آلود ہوتی اور جب اس گھر سے باہر نکلتی تو روتی پیٹتی ہوئی نکلتی۔ چڑچڑی اتنی ہو گئی تھی کہ بات بات میں لڑ پڑا کرتی تھی۔
اور ہر ایک سے بیزار ہوئی بیٹھی تھی۔ وہی نیا آج بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ پنجرے کا پنچھی تتلیوں کے نام سے ہی خوش نظر آئے تو بات تشویش کی ہوتی ہے، اور زیادہ تشویش اس بات کی ہو رہی تھی کہ وہ اپنا سارا سامان بھی اٹھا لائی تھی۔ گویا سامان زیادہ تو نہیں تھا، مگر اس سے پہلے نیا اتنا ساز و سامان کے ساتھ کبھی نہیں آئی تھی۔ پہننے کے لیے ابھی 2 جوڑے لاتی اور پھر انہی کو واپس لے جاتی۔ امی کو اس حالت میں یوں بیٹھا دیکھ کر نیا کو ہنسی آ گئی۔ آج امی کی بکلاہٹ اسے مزہ دے رہی تھی۔ اس نے ہنس کر امی کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اپنا رخسار امی کے رخسار کے ساتھ لگا دیا۔ امی کا ٹھنڈا رخسار اس کے جذبات میں ہلچل مچانے لگا، جیسے امی خاموش فریاد کر رہی ہوں۔ پھر وہ کرسی گھسیٹ کر امی کے قریب بیٹھ گئی۔ امی کو زیادہ دیر اچنبے میں رکھنا اس نے پسند نہ کیا، اس واسطے اس نے ٹھنڈا ٹھنڈا جھریوں بھرا ہاتھ تھام کر اس نے ساری بات کہہ سنائی۔ اس نے سب کچھ امی کے گوش گزار کر دیا تھا کہ مزید سوالات کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ ساری بات سن کر امی نے اطمینان کی ایک طویل سانس کھینچی اور پھر نظریں یوں جھکا لیں جیسے نیا سے اختلاف کرنے کا حوصلہ ان میں نہیں تھا۔ اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نیا نے لاچار ہو کر یہ موقف اختیار کیا تھا۔ اس کے سوا نیا کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا، ان کے پاس بھی اس کا کوئی دوسرا حل نہ تھا، اور وہ یہ آخری چال تھی بازی جیتنے کے لیے جس کا چلنا ناگزیر سا ہو گیا تھا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ بھیجتی ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئیں۔ نیا کا جی کھل اٹھا۔ امی کی خاموشی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں نیا کی تجویز سے اتفاق ہے، اس کی بات سمجھ آ گئی ہے تو اب وہ ابا جی کو بھی قائل کر لیں گی، مگر وہ ابا جی کے بارے میں کبھی بھی وثوق سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ پھر بھی اس نے دل میں سوچا اس بار وہ اپنے حق کے لیے لڑے گی اور خوب لڑے گی۔ زمانے نے اسے بہادر بنا دیا تھا۔ شہباز نے بھی کہا تھا وہ شام کو ضرور آئے گا۔ وہ اس کے بینک چلی گئی تھی تاکہ اسے بھی ساری بات سنا دے، مگر بینک میں اس وقت رش بہت تھا اور شہباز کو بات سننے کی فرصت نہیں تھی، اس لیے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ شام کو وہیں آ کر ساری بات سن لے گا۔ ہاں اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی خاص بات ہے جس کے لیے آج نیا بینک تک آ گئی تھی۔ امی جان نے بھی شاید زندگی میں پہلی بار ابا جی سے ایک بات کھل کر کی تھی۔ ان کو ساری اونچ نیچ اس طرح سمجھائی کہ بات ابا جی کی سمجھ میں آ گئی۔ اتنا ہی کیا کم تھا کہ انہوں نے نیا کے اس طرح چلے آنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ امی نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے علاوہ نیا کے مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے، اس کی پوری زندگی کا سوال ہے، خوب سوچ سمجھ لو، اس سے معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے یہ کہا تھا پہلے ایک مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، باقی مسائل کا حل خود بخود نکل آئے گا۔ بظاہر تو نیا کی بے سکونی ایک یہی وجہ نظر آتی ہے۔ چلیے اس بار اس کا کہنا مان لیتے ہیں، اگر تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، بعد میں ہونے والے واقعات کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ توبہ ہے، امی نے دل میں جل کر سوچا، لیکن اس کے بعد ابا جی نے کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ جان گئے تھے کہ اس مسئلے کا واقعی اور کوئی حل نہیں۔ شام کو جب بکلایا ہوا شہباز گھر میں داخل ہوا تو خلاف معمول نیا خوب چہک رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ جب بھی اسے لینے آیا تھا نیا کا چہرہ لٹک جاتا تھا۔ نیا اس کی پیشوائی کو بڑھی اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ جب تک اسے سب کچھ بتا نہ دیا وہ اسی طرح ہونک بنا رہا۔ ساری بات سننے کے بعد بولا، مگر تمہیں یقین ہے نیا؟ ہاں، صبح آپ سے مل کر میں اپنی لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی، اس نے تصدیق کر دی ہے اور میری اس تجویز کو پسند بھی کیا ہے۔ اس نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ اب مجھے پورے 9 ماہ اپنے میکے میں رہنا چاہیے، مکمل آرام کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑے اور پریشانی سے دور رہنا چاہیے اور بڑی اچھی خوراک کھانی چاہیے۔ یہ سب سوچ کر میں یہاں آ گئی ہوں۔ اچھا ہے تو بڑی اچھی بات۔ شہباز کے سر سے جیسے بوجھ اتر گیا، ورنہ وہ تو صبح ہی عجیب طرح کی الجھن میں گرفتار تھا۔ بار بار سوچ رہا تھا پتہ نہیں آپا نے کیا کہا ہوگا، گھر میں کیا تماشا ہوا ہوگا جو نیا اپنا سامان اٹھا کر میکے چلی گئی۔ لڑائی تو روز ہوتی تھی، آج کوئی خاص بات ہو گئی ہوگی۔ تم اپنا سامان لے آئی ہو؟ تھوڑی دیر بعد شہباز نے پوچھا۔ تقریباً 3-4 ماہ کی چیزیں تو لے ہی آئی ہوں۔ اچھا ہوتا تم آپا کو بتا کر آتی۔ ہاں بتا دیتی، تاکہ وہ مجھے یہاں بھیجنے کے بجائے جہنم رسید کر دیتی ہے نا، نیا نے بفر کر کہا۔ یہ سب کچھ شہباز بھی جانتا تھا، مگر وہ صدا کا بزدل تھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آپا سے یہ سب کچھ کیسے کہے گا۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، نیا نے مچل کر کہا۔ کیا؟ 3-4 مہینے آپ آپا کو کچھ نہیں بتائیں گے؟ وہ تمہاری اتنی لمبی غیر حاضری کی وجہ پوچھیں گی، شہباز نے گھبرا کر کہا۔ کچھ بھی کہہ کر ٹال دیجیے گا، مگر کب تک ٹالوں گا؟ جب تک ممکن ہو سکے۔ کیا تم 4 ماہ تک نہ آ جاؤ گی؟ نہیں، نیا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں بچے کی پیدائش یہیں رہ کر کروں گی اور جب جاؤں گی میری گود میں ایک بچہ ہوگا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ آج تک میں نے دوسروں کے آگے سر جھکایا، مجھے اس سے کیا حاصل ہوا؟ محرومی اور نامرادی۔ میں اپنے دامن سے یہ داغ دھونا چاہتی ہوں۔ مگر آپا تو تم جانتی ہو، شہباز کر بولا۔ آپا
तो ये बात हरगिज़ पसंद नहीं करेंगी। आपा तो मुझे भी पसंद नहीं करती, वो आपके होने वाले बच्चे को भी पसंद नहीं करती। इनकी खुशी तो इस बात में है कि किसी दिन अपने हाथ से मेरा गला घोंट दे। आपने देखा नहीं 4 साल से इस घर में मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है? क्या तुम ये सब बताने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया है? नहीं, मैं आपसे ये कहने के लिए बुलवाया है कि मैं इतनी नादान नहीं हूँ कि आपकी कोख को बंजर करूँ। मैं औरत हूँ, माँ बनना मेरा पैदाइशी हक है। इसी हक के सहारे मुझे इस घर में रहना भी है, वरना किसी भी वक्त धुतकारी जाऊंगी। आपने सुना नहीं, आपा ने तो बाकायदा मुझे ये सुनाने की मुहिम शुरू कर रखी है कि वो किसी भी वक्त आपकी दूसरी शादी करवा देंगी। शहबाज खसियाना सा होकर हंस पड़ा। और तुम समझती हो कि ये सब कुछ आसान है? बहुत मुमकिन है क्या? आपा के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं। वो हथेली पर सरसों जमा सकती हैं और राई का पर्वत बना लेती हैं। और आपको क्या, आप ठहरे इंतहाई फरमाबरदार बेटे महज माँ की खुशनुदी की खातिर गर्दन डाल देंगे। नैया ने देखा कि ये बात सुनकर शहबाज का मूड ख़राब हो गया, इसलिए फिर जल्दी से बोली, चंदा हम इस पर बहस क्यों करें? जब हशर का वक्त आएगा इस वक्त देखा जाएगा। अब अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है तो इसे क्यों गंवाएं? थोड़ी सी एहतियात कर लेने में क्या हर्ज है? शहबाज चुप बैठा रहा तो आप बोलती चली गई। शहबाज, अब आपको बहादुर बनकर दिखाना चाहिए, अपने बच्चे की खातिर, मेरी खातिर, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की खातिर। बाज़ औक़ात बच्चा ज़िंदगी की तकदीर बन जाता है, इसके आने से हालात बदल जाते हैं, सितारे बदल जाते हैं, बहुत सी अच्छी तब्दीलियों की राह निकल आती है। मुमकिन है बच्चे को देखकर आपा के दिल में ममता उतर आए, इनका दिल पसीज जाए, वो मुझे कबूल कर लें, उनके रवैये में थोड़ी सी लचक पैदा हो जाए और फिर मुझे जीने का जवाज़ मिल जाए। सारा दिन पड़ी जलती कुड़ती रहती हूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी से उकता गई हूँ, मगर अब जीने को दिल चाहता है। अब मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा बच्चा हो। तुम ठीक कहती हो, बिलाखिर शहबाज ने कहा। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। शहबाज को कोई और मसले का हल नहीं मिल रहा था। वो जब से आकर बैठा था मुसलसल सोचे जा रहा था। वो नैया की हाँ में हाँ नहीं मिलाता था, मगर वो जानता था कि नैया जो कुछ कह रही है वो सही है। 2 मरतबा आपा पर भरोसा किया था, दोनों मरतबा उसकी कोख वीरान हो गई थी। सब कुछ नैया ने बड़े सब्र से सहा। नैया औरत है और बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसे इसका हक मिलना चाहिए। इसका बच्चा इसी सूरत में हो सकता है कि वो पूरे 9 माह आपा से दूर रहे। मुमकिन है इस मरतबा जिद करने से नैया की जान को खतरा पैदा हो जाए। पिछली मरतबा तो वो मर मर कर बची थी। या बुज़दिल नहीं थी, बेवकूफ़ नहीं थी, जज्बाती नहीं थी। वो अपना हक मांगती है, इसे इसका हक मिलना चाहिए। और यही एक सूरत थी जो नैया ने इख्तियार की थी। ये शहबाज भी जानता था, इस वास्ते इसने इसके यहाँ रहने पर एतराज़ नहीं किया था। गोई से आपस से खौफ आ रहा था, जाने क्या कुछ है, मगर इस वक्त इसने नैया की ज़िद के आगे गर्दन झुका दी थी। अज़दवाजी ज़िंदगी में पहली बार शहबाज ने चाहा था कि वह नैया की बात मान ले। ठीक है नैया, इसने नैया की आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ आराम से रहो, मैं दूसरे तीसरे दिन तुम्हारी खबर लेने आता रहूँगा और जब तक मुमकिन हो सकेगा इस बात को छुपाऊँगा। सच शहबाज? नैया ने पागलों की तरह शहबाज के दोनों हाथ पकड़ लिए। बाद में फिर तुम खुद निपटती रहना, ये मैं साफ कह दूँ। बात की आप फिक्र ना करें, मुझ पर छोड़ दें, मैं बच्चा लेकर जाऊँगी और आपा को खुद राज़ी कर लूँगी। जवाब में जब शहबाज ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए तो वो फ़ौरन खड़ी हो गई और बोली, मैं आपके लिए चाय बना लूँ? अरे बैठो मेरे पास, अब चाय की क्या ज़रूरत है? नहीं, मैं चाय ज़रूर पिलाऊँगी आपको, मुझे मालूम है आप दफ्तर से आकर चाय पीते हैं। नैया बाहर लपकी। इसके दिल का बोझ उतर गया था। आज वो बहुत खुश थी। आज का दिन कितना खूबसूरत था और यादगार भी। सुबह से हर काम इसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा था। इसे रह रह कर अपनी सास के अल्फाज याद आने लगे, ये तो अब कभी बच्चा न जन सकेगी। वाह जरनैल आपा, तू भी क्या चीज़ है, मगर इस बार मैं तुझसे बाजी ले जाऊंगी। औरत औरत से मात नहीं खा सकती। वो कमबख्त अभी तक आई क्यों नहीं? अब क्या उसके अब्बा को मिर्गी का दौरा पड़ गया या अम्मा को बाबले कुत्ते ने काट लिया है? पूरा 1 महीना नैया का इंतज़ार कर करके आखिर एक दिन आपा फट पड़ी। शहबाज इसी वक्त नैया से मिलकर आ रहा था। अब उसने मामूल बना लिया था कि हफ्ते में 2 बार नैया को ज़रूर देखने जाता। इस दिन वो दफ्तर से ज़रा जल्दी उठाता, फिर इसके पास वक्त गुजार कर घर वापस आ जाता। नैया में एक खुशगवार तब्दीली आ रही थी। वो शहबाज से बहुत अपनेपन से मिलती थी, जिस तरह शादी के बाद मिला करती थी। इसकी सेहत भी अच्छी हो रही थी और दिल में शहबाज भी बहुत खुश था। गो नैया इससे पहले कई मरतबा बताए बगैर मेके चली जाती थी, मगर 1 हफ्ते के बाद चुपके से लौट आती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन रह लेती थी, मगर अब पूरा 1 महीना होने को था और आपा को बहुत बेचैनी हो रही थी। कुछ इनकी ज़बान में खुलबुली बहुत हो रही थी और घर के कामों ने इन्हें थका दिया था। नैया के आने के बाद तो इन्हें काम करने की आदत ही ना रही थी। 2-1 बार उन्होंने दबी ज़बान से नैया के ना आने का शिकवा
شکوہ کیا اور اپنی بیماری کا بھی کہا، مگر ہر بار شہباز خاموش رہ کر ٹال گیا۔ شہباز کا رویہ بھی عجیب ہو گیا تھا۔ بظاہر وہ مطمئن نظر آتا، آپا کی جان جل جاتی۔ آج جب وہ گھر میں داخل ہوا تو آپا اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئیں۔ وہ سنی انسنی کر کے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اتنا سخت فکرہ بھی اس نے ہضم کر لیا تھا۔ آپا کو اور بھی تیش آ گیا، لپک کر اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئیں اور زیادہ سخت لہجے میں بولی، میں پوچھتی ہوں اب اس کا کون مر گیا ہے؟ نہ صفِ ماتم اٹھتی ہے نہ وہ آتی ہے۔ آپا کبھی تو ڈھنگ کی بات کیا کریں۔ شہباز نے جیسے چڑھ کر کہا، آپ کی انہی باتوں سے تنگ آ کر نیا نے اس گھر سے دور رہنا شروع کر دیا ہے۔ واہ رے! وہ اس کے قریب آ گئیں۔ آج تو بھی جوروں کے انداز میں بول رہا ہے۔ وہ اس کو آنکھیں دکھا رہی تھیں۔ لگتا ہے تجھے الو کھلا کر گئی ہے۔ شہباز نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ خواہ زبان کھولنی اب لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ 4 دن ہوتے اس چھوکری کو آئے اور صاحبزادے ماں کے احسانات کو بھول گئے۔ واہ تیری مجال کہ تو ماں کے منہ کو آ رہا ہے۔ آپا میں نے کیا کہا ہے؟ شہباز بولا، جو کچھ آپ پوچھ رہی ہیں وہ کسی مہذب طریقے سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا اب تو مجھے تہذیب سکھانے چلا ہے؟ تیرے گو منہ صاف کر کے میں نے تجھے اس قابل جو بنا دیا ہے، اور جو تیرے پاس تعلیم اور تہذیب ہے وہ تو نے کہاں سے سیکھی؟ کیا وہ تیری جورو میکے سے لائی تھی؟ آپ خامخواہ بات کو بڑھا رہی ہیں اور تو خامخواہ جوروں کو اہمیت دے رہا ہے۔ میں یہ بات اس کے سامنے تو نہیں کہہ رہا، حالانکہ بعض اوقات آپ اس پر صریحاً زیادتی کر جاتی ہیں۔ میں سب دیکھتا ہوں اور چپ بیٹھا رہتا ہوں، یہی سوچ کر کہ ایک دن اگر میں بیچ میں آ گیا تو آپ کی عزت اس کی نظروں میں گھٹ جائے گی۔ ہاں بول کے دیکھ لے، آج وہ مجھے 2 کوڑی کا سمجھے گی تو کل تجھے بھی جوتے کی نوک پر رکھے گی۔ اس کے لچھن اچھے نہیں ہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ وہ میکے میں بیٹھی کیا کر رہی ہے۔ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا جانوں۔ ہاں اگر تو نے اسی طرح ڈھیل دے دی تو ذاتی معاملے کو زیادہ طویل ہو جائیں گے۔ ہم دونوں میں سے ایک شخص ہی سختی کر سکتا ہے نا۔ اچھا تو اب میں سخت گیر ہو گئی ہوں، ظالم ہو گئی ہوں، لوگوں غضب ہو گیا۔ آپا ٹانگیں سمیٹ کر پلنگ پر بیٹھ گئیں اور زانوں پر 2 ہتھڑ مار کر رونا شروع کر دیا۔ شہباز جانتا تھا کہ رونا آپا کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقابل کو شکست نہیں دے سکتی تو رونا اور چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ ہائے مجھ نصیبوں جلی کے مقدر میں یہ دن دیکھنا تھا۔ بیوگی میں اس بیٹے کو پالا، کیا کیا کر دیا اس کے لیے، اور آج یہ مجھے ظالم، سنگدل اور بد اخلاق کہہ رہا ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا آپا، شہباز آہستگی سے بولا۔ اگر کچھ اور کہنے کو رہ گیا ہے تو وہ بھی کہہ ڈال، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لے۔ شہباز خاموش ہو گیا۔ اب کچھ کہنا ہی فضول تھا، مگر اتنا ضرور ہوا کہ جو بات آپا پوچھ رہی تھی وہ ٹل گئی تھی، خواہ عارضی طور پر صحیح۔ آپا روتی رہیں اور اپنے بیٹے کو کوسنے دیتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اپنا پینترا بدل لیا۔ خدا غارت کرے اس ذلیل لڑکی کو، نحوست کا سایہ بن کر ہمارے گھر آ گئی ہے۔ مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا، میرا بیٹا چھین لیا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا، ہائے وہ تو ماں کے آگے نظر نہیں اٹھاتا تھا، اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ دنیا میرے بیٹے پر رشک کرتی تھی، میں تو اپنے بیٹے کے سہارے زندہ تھی۔ ہائے جس دن میرا بیٹا باغی ہوا اسی دن میں مر جاؤں گی۔ بس اب میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ میری اس گھر میں کسی کو ضرورت نہیں، میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ وہ روتی رہیں اور بلند آواز سے بولتی رہیں۔ شہباز چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے تردید کی نہ تائید۔ تو آپا نے ایک اور انداز اختیار کیا، بیمار جان ہے میری، جانے کیا کیا مرض لگے ہیں، کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس کے ساتھ جان ماری کر رہی ہوں، گھرداری کا سارا بوجھ اٹھاتی ہوں، میں کوئی مفت کی روٹیاں نہیں توڑتی، سب کی خدمت کرتی ہوں اور مجھے یہ صلہ مل رہا ہے۔ پھر آنسو پوچھتے ہوئے بولیں، ہاں ایک یہ موئی زبان ہے، زبان سے سچ نکل جاتا ہے اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ کڑواہٹ تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، جب اپنی اولاد کو اچھی نہیں لگتی تو غیروں کا کیا دوش۔ شہباز اب بھی چپ بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اب رفتہ رفتہ آپا پھر سے موضوع کی طرف آ جائیں گی اور کسی نہ کسی طرح اس سے سب کچھ اگلوا لیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ وہ کوئی بہانہ کر کے اٹھ جائے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ آپا نے جلدی سے آنکھیں صاف کر کے کہا، اب تجھے دکھیا ماں کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں۔ آپا میں ذرا صدیقی صاحب کے ہاں سے ایک ضروری فون کرنے جا رہا ہوں، میں ابھی آ جاؤں گا۔ وہ جب باہر جانے لگا تو آپا بھی کھڑی ہو گئیں۔ ڈاواں ڈول پھر رہا ہے میرا بیٹا، گھر میں بیوی ہو اور پھر بھی سکون میسر نہ ہو تو میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ میرے بس میں ہو تو اسے چٹیا سے پکڑ کر گھسیٹ لاؤں۔ یوں بھاگ کر میکے وہ لڑکیاں جاتی ہیں جن کے لیے میکے میں دلچسپی کے سامان ہوتے ہیں، شریف لڑکیاں اپنے سسرال کو ہی آخری ٹھکانہ سمجھتی ہیں۔ شہباز جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگا۔ آلے صاحبزادی اب کے مزاج درست کر دوں گی، دیکھوں گی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر کیسے نکلتی ہے۔ شہباز نے آپا کے آخری الفاظ بھی سن لیے تھے، مگر اب وہ انجان بن کر نیچے چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن ایسا ہی ہوگا، لیکن اب جو اس نے نیا کی عدم موجودگی میں اس کی طرفداری کی تھی، اس سے اور بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ آپا جب تک پوری تفتیش نہ کر لیں گی آرام سے نہ بیٹھیں گی، اور ابھی تو 1 مہینہ ہی گزرا تھا۔
ادھر آپا کو شہباز کا لب و لہجہ کھل رہا تھا۔ شہباز نے آج تک اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ آپا نیا کے بارے میں کچھ بھی کہہ لیں وہ کبھی زبان نہیں ہلاتا تھا۔ معاملہ کیا ہے آپا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اتنا جانتی تھی کہ اس ساری گڑبڑ میں بیٹے سے ہاتھ نہیں دھونے، بہتر ہے شہباز کے ساتھ وہی رویہ رکھا جائے اور بالا بالا سارے معاملے کی چھان بین کی جائے۔ یہ تو شکر ہوا کہ وہ گھر پر نہیں تھی۔ واقعی اگر شہباز بیوی کے سامنے اس کی طرفداری میں زبان کھول بیٹھتا تو وہ کہیں کی نہ رہتی۔ ادھر شہباز سوچ رہا تھا کاش وہ کبھی نیا کے سامنے اس کی حمایت کرتا تو نیا کو اس کے جذبات اور محبت کا علم ہو جاتا، وہ بھی جان سکتی کہ شہباز کو اس کے ساتھ کس قدر والہانہ لگاؤ ہے۔ ایک ہفتہ خاموشی میں گزر گیا۔ دوسرے ہفتے آپا چاپلوسی سے کام لیتی رہیں۔ انہوں نے شہباز سے نیا کے بارے میں کچھ نہیں کہا، مگر ذہن میں برابر کوئی پلان بناتی رہیں۔ کبھی ان کا دل چاہتا وہ خود ہی چپکے سے نیا کے میکے چلی جائیں اور اسے چمکا کر اپنے ساتھ لے آئیں، مگر اس میں انہیں اپنی سبکی محسوس ہوتی تھی۔ فرض کرو نیا ان کے ساتھ آنے سے انکار کر دے، یا پھر دل میں سمجھ بیٹھے کہ وہ اس قدر اہم ہو گئی ہے کہ آپا اسے لینے آئی ہیں، اور پھر آئندہ کے لیے یہ رسم ہی بن جائے، وہ ہمیشہ چاہے گی کہ آپا اسے لینے آئیں۔ نہ بابا، اس نخرے سے میں باز آئی۔ تدبیر کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایک دن انہیں اچانک خیال آ گیا کہ تانوں کو بھیجنا چاہیے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ بھلا پہلے اسے خیال کیوں نہ آیا؟ دوسری صبح انہوں نے تانوں کو اچھی طرح سکھا پڑھا کر وہاں 2-3 گھنٹے بیٹھنا، خوب باتیں کرنا اور گفتگو کے دوران پتہ لگانا کہ نیا اتنے دنوں سے اپنے ماں باپ کے گھر کیوں ہے۔ اس روز کالج سے واپسی پر بالکل اچانک تانوں نیا کے میکے چلی گئی۔ امی تو اسے دیکھ کر حیران ہی رہ گئیں۔ اس نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ نیا کے کمرے میں گھس گئی۔ خدا کی قدرت کے اسی دن نیا کی طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی۔ کمر میں درد ہو رہا تھا اور بار بار چکر آتے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا۔ صبح سے وہ بستر میں پڑی تھی۔ بستر میں پڑے رہنے سے بال بکھر گئے تھے اور رنگت ہمیشہ سے زیادہ زرد لگ رہی تھی۔ جو ہی تانوں اندر گھس کر اس کے منہ سے چادر ہٹائی اور چلا کر کہا، السلام علیکم بھابی جان۔ کتنی ہی دیر تک نیا اسے پہچان نہ سکی۔ اپنی ادکھلی لال لال آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ تو گولی کا نشہ تھا اور کچھ اس کے دماغ تانوں کو دیکھ کر چکرا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ جرنیل آپا بھی آتی ہوں گی۔ ان کا سامنا کرنے سے وہ گھبرا رہی تھی۔ گو اس نے امی جان کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اگر کبھی جرنیل آپا آ جائیں تو ان کو بڑی سنجیدگی سے بیمار بنا کر پیش کیا جائے۔ بیماری کی نوعیت پوچھی جائے تو کہہ دیا جائے کہ پیٹ میں رسولی ہے اور اس کا آپریشن ہوگا۔ ہر چند امی جان ایسی منحوس بیماری کا نام نہیں لینا چاہتی تھیں، مگر کیا کرتی، مصلحت کے تحت سب کچھ گوارا کرنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ مگر انہوں نے نیا سے کہہ دیا تھا، بیماریوں کی تفصیل تو خود بتائے گی، میں اتنے زیادہ جھوٹ نہیں بولوں گی، بعد میں منہ بھی تو دکھانا ہوگا۔ بہت دیر تک جب نیا تانوں کو ایک ٹیک دیکھے گئی اور منہ سے کچھ بھی نہ کہا تو تانوں شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا بات ہے بھابی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو نیا نے مسکرا کر آنکھیں موند لی، پھر جلدی سے تانوں کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اتفاق سے اس وقت نیا کے ہاتھ بھی بہت گرم تھے۔ کیا آپ کو بخار ہے بھابی؟ تانوں نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، نیا نے صرف اسبات میں سر ہلایا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز آپ لیٹی رہیں بھابی، لیکن نیا کوشش کر کے اٹھ بیٹھی۔ کیا آپا بھی آئی ہیں؟ اس نے بھاری بھاری آواز میں پوچھا۔ نہیں تو، میں تو سیدھی کالج سے آ رہی ہوں، آپ نے اتنے دنوں سے خبر نہیں بھیجی، میں نے سوچا آپ کی خبر لے آؤں۔ شکر ہے کسی کو میرا خیال تو آیا، نیا نے کڑ کر ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ہائے بھابی، سبھوں کا آپ کا خیال ہے، روز ہی شہباز بھیا سے پوچھتی تھی، آپا بھی آپ کا بہت پوچھ چکی ہیں، بلکہ تنگ آ کر انہوں نے مجھے، بلکہ میں نے خود ہی سوچا کہ آپ کی خبر لے آؤں۔ تنی بھائی جان مجھے کب لے کر جائیں؟ نیا نے دل میں سوچا، مجھے معلوم تھا کہ اونگ سونگ لینے کے لیے اسے آپا ہی نے بھیجا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے وہ خود نہیں آئی۔ اسے جیسے تسلی سی ہو گئی، کراہتی ہوئی وہ پھر لیٹ گئی۔ اب اسے بیمار بننے کی ایکٹنگ بھی خوب آ گئی تھی، اس لیے اس نے دل میں سوچا وہ بیمار بننے کی جتنی ایکٹنگ تانوں کے سامنے کر سکتی ہے کر لے، کیونکہ تانوں کو آپا نے جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کب سے بیمار ہیں بھابی؟ تانوں نے پوچھا۔ جب سے یہاں آئی ہوں بیمار تو وہیں پر بھی تھی، مگر کسی سے کہتی نہیں تھی۔ ایک دن سوچا تھا امی جان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، مگر ڈاکٹر نے مجھے جو ٹیکا لگایا اس کا ری ایکشن ہو گیا اور ساری رات بے ہوش پڑی رہی، تب سے اب تک بیمار ہوں۔ تانوں میں تو مر مر کے بچی ہوں، اچھا ہوتا اگر میرا کام تمام ہو جاتا، آپ لوگوں کی جان تو چھوٹ جاتی۔ ہائے بھابی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تانوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہمیں آپ اتنا برا سمجھتی ہیں؟ میں جانتی ہوں اس گھر میں کوئی مجھے پیار نہیں کرتا، اسی واسطے تو 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، کسی نے میری خبر تک نہیں لی اور شہباز بھی نہیں آئے۔ نیا نے جھوٹ تو بول دیا، لیکن اس کا دل ڈرنے لگا۔ آج شہباز کے آنے کا دن تھا۔
اگر وہ تانو کے سامنے آ گیا تو سارے جھوٹ کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ نیا کا دل چاہ رہا تھا کہ تانو جلد سے جلد اٹھ جائے، مگر وہ مارے محبت کے نیا کا سر دبانے لگی۔ دیکھیں تو بھابھی، آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے، پہلے سے بھی کمزور ہو گئی ہیں، کم از کم اطلاع ہی دے دیتی۔ کئی دن تک تو مجھے اطلاع دینے کا ہوش بھی نہیں رہا تھا، بعد میں نے سوچا ان لوگوں کو کیوں تکلیف دوں، وہاں کون ہے مجھے سنبھالنے والا، تم کالج چلی جاتی ہو اور آپا بیچاری خود بیمار رہتی ہیں، اس لیے یہیں رہ گئی۔ یہ تردد تو اپنی ماں ہی کر سکتی ہے۔ تانو کو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ اس نے آپا کی تعریف کی ہے یا ان پر طنز کیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نیا کا سر دبانے لگی۔ اتنے میں چاپ ہوئی اور امی اندر داخل ہوئی۔ امی کی چاپ سن کر نیا کا دل دھڑکا تھا کہ کہیں شہباز نہ ہو، مگر امی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ امی بھی جان بوجھ کر ذرا دیر سے آئی تھیں، وہ چاہتی تھی کہ سچ جھوٹ جو بھی ہو وہ دونوں نند بھاوج میں ہو جائے تو پھر وہ اندر جائیں۔ امی کو دیکھ کر تانو پھر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو بیٹی، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ خالہ جان، بھابھی اتنی بیمار ہے اور آپ نے ہمیں اطلاع بھی نہیں دی۔ بیٹی، اسی نے منع کر دیا تھا، امی نے مختصر سا جواب دیا، پھر بولی، چائے اندر بھیج دوں؟ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھا ہی لو۔ امی پہلے کھانا بھجوا دے، میرا خیال ہے تانو نے بھی نہیں کھایا، یہ کالج سے سیدھی ادھر آئی ہے۔ نہیں بھابھی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا، اب تکلف نہ کرو، تمہارے بہانے میں بھی کچھ کھا لوں گی۔ ہاں امی، آپ پہلے کھانا بھیج دیں، بعد میں چائے پیئیں گے۔ مگر وہ امی کی طرف تجسسانہ دیکھ رہی تھی۔ وہ امی سے کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر شہباز آ جائے تو اسے باہر ہی روک لیں، لیکن امی اس کی نظروں کا اشارہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اور وہ تانو کی موجودگی میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ بہرحال امی کچھ نہ سمجھتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ کھانا بھجوایا، پھر چائے بھجوا دی۔ دونوں نے کھانا کھا لیا۔ نیا تو برائے نام کھانا کھایا اور ایسی ایکٹنگ کی کہ شانوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی وہ بہت بیمار ہے۔ نیا دل میں دعائیں مانگتی رہی تھی کہ آج شہباز نہ آئے، جبکہ روز وہ بے چینی سے انتظار کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی اللہ میاں کھٹ سے سن لیتا ہے۔